रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। जितनी निशानियां सूरह बकरा के शुरू में आप देखिए कि जब हमने पढ़ा था मुनाफिकीन के बारे में और एक एक निशानदेही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की थी, और उसके बाद यहाँ पे तो ये हमें क्यों बताने की जरूरत थी कि कहीं इनमें से कोई ऐसी बीमारी हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिसमें ये बीमारियां हैं वो दर्क में होगा, दोज़ख के आखिरी दर्जे पे होगा, जिससे दोज़ख खुद भी पनाह मांगती है। तो फिर हमें वो बीमारियां अपने अंदर से निकालनी होंगी ना। और अब देखिए कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो 4 चीजें बता दी कि अगर ये चीजें तुम्हारे अंदर है तो अब तुमने क्या करना है। नंबर 1 तुमने तौबा करनी है। फिर उसके बाद नंबर 2 ये बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि देन तुमने अपनी इस्लाह करनी है तौबा करके कि अब उसके बाद नहीं करेंगे। और तीसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम इस्लाह भी कर रहे हो तो कहाँ से तुमने ये इस्लाह लेनी है, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू कि इस कुरान को तुम मजबूती से थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी है। और फिर इसके थामने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब अखलसू कि अब खालिस हो जाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। ये 4 चीजों के बताने के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो साइड पे आते हैं जो इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह कहते हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि क्या अल्लाह को क्या है, अल्लाह को क्या पड़ी है कि ऐ लोगों कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करने वाले हो जो, वो आमनतुम और तुम ईमान ले आओ। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तो बड़ा कदरदान है और बहुत ज्यादा इल्म वाला है। अब देखिए सबसे पहले तो इस बात को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से जो ये बात कहते हैं कि ऐ लोगों अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब दे। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो 2 चीजें बताई कि अजाब क्यों नहीं आएगा। अब देखिए हमारी जिंदगियों में कितनी परेशानियां आती रहती है ना। कभी हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये कहीं हमारे गुनाहों की वजह से आ रही है, कभी हम कहते हैं अच्छा ये वजह है, ये अजाब आ रहा है क्योंकि ये बला जो हम पे नाजिल हुई है ये अजाब आ रहा है कौम के ऊपर, ये वायरस अगर आ गया तो ये अजाब है। तो अजाब की डिफरेंट किस्में हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये चीज का हमें एहसास होता है कि हमसे कोई गुनाह हो गया, हमने कोई गलत काम कर दिया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे ये अजाब भेजा। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब दूं अगर तुम शुक्र गुजार बन जाओ। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये 2 चीजें जो अगर हम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे नाराज नहीं होंगे, हम पे कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुश्किल नहीं आएगी, तो फिर हमें उसको जानना जरूरी है ना। अब शुक्र क्या होता है कि शुक्र कहते हैं कि थोड़े चारे पर सब्र करने वाला ऐसा जानवर जो कम चारा खाए और हशाश बशाश रहे, यानी कोई शिकायत नहीं कर रहा, ऐसा जानवर जो होता है वो शुक्रगुजार होता है। और शुक्रगुजार कहते हैं कि इनामात करने वाले की मोहब्बत का दिल में घर कर जाना और जिस्म के सारे हिस्से मशकूर की अतात में लगा देना और जुबान से हर वक्त उसकी हम्दो सना पेश करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या रब्बल आलमीन मुझे ऐसी कोई नेमत जो सबसे छुपी हुई है अब वो मुझ पर जाहिर कीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को कि दाऊद जरा सांस लो। उन्होंने सांस लिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरी इस नेमत को जो सारा वक्त जारी और सारी है तुम कैसे शुमार कर सकते हो। देखिए आप सिर्फ अपनी आंख को देखिए, उसका झपक ना देखिए कि अगर हमारी आंख सिर्फ 1 मिनट के लिए झपकना छोड़ दे, हमारी आंख खुश्क होके उसकी बनाई खत्म हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कैसी कैसी नेमतें हम। मुझे याद है एक दफा मेरी एक काम पे मेरे एक कस्टमर आई थी तो मैंने नोट किया कि उसकी आंख से मुसलसल जैसे पानी निकलता है, तो उन्होंने टिश्यू हाथ में पकड़ा हुआ था, वो आंख साफ करती रह रही थी। तो आई थॉट कि एलर्जी का सीजन है तो मे बी उसको एलर्जीज हो रही हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो आई सेड के आदत होती है ना कि अच्छा आप ये खा लो तो आप ऐसे करना, तो आई सेड कि आपको एलर्जीज हो रही हैं। तो उसने कहा कि नहीं आयशा, मेरी आंख जो है ना इसमें से मुसलसल पानी निकलता है और उसकी वजह से मेरी बिनाई पे असर हो रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह की छोटी छोटी नेमतें, अपने हाथ पाँव, चलना फिरना, खाना, देखना, उठना बैठना, नींद आना, हर नेमत को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी नेमतें।
اور کیا صرف ایک تسبیح سے ہم پڑھ لیں کہ چلو جی الحمدللہ کی تسبیح کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر لو، کافی ہو سکتا ہے کیا؟ ہماری نیکیاں اس قابل کہاں ہوں گی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سودے کس کے جنت کے کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں بھیج دے بیکاز ہمارے یہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں اپنی رحمت سے بھیجیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آپ اپنے شہر کے گزرتے ہیں نا تو اب بھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی محسوس کیا کیجیے اس وقت کو، کیونکہ دیکھو ہم تو بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں نا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیزی سے اپنے کام کی طرف چلے گئے، کسی کو ملنے گئے، ہم نے ہاسپٹل کو کراس کر دیا۔ کبھی میری ایک دفعہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میری بہت پیاری دوست تھی نصرت، جب وہ بیمار تھی بہت زیادہ تو ہم ہاسپٹل میں اکثر جایا کرتے تھے اس کو ملنے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے شہر کا ایک ہاسپٹل ہے، بے شمار بہت بڑا ہاسپٹل تھا، بے شمار چھوٹے کمرے، اور ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ، ہر کمرے میں اتنی سیڈنس ہوتی تھی جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہاں جا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہنسی انسان اپنی بھول جاتا ہے، کہ ہم دیکھو کہ ہم تو چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات سے بھرے ہوئے لوگ۔ کبھی محسوس کیا کیجئے کہ اسی شہر کے کچھ لوگ اس کے اندر ہیں اور اسی شہر کے کچھ لوگ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ مسلمان، دیکھیے سب سے بڑی بات کہ مسلمان کے گھر میں، ہم لوگ مسلمان ہیں نا، ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہاں ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوئی وہ، لیکن آپ دیکھیے جو کنورٹ ہوتے ہیں نا مسلمان، کبھی آپ ان کی ہسٹری پوچھا کریں۔ ابھی لاسٹ ویک میں کسی سے ملی تھی، اتنی نائس فارج جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ کنورٹ ہوئی مسلمان، اس کے پورے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ And she was telling me, she said, Aisha, I'm very happy. الحمدللہ الحمدللہ مجھے میرا اللہ مل گیا، مجھے اسلام مل گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آیات یاد کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتی ہے، نماز سیکھ رہی ہے، کبھی کوئی چیز سیکھ رہی ہے۔ آپ کین یو امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار ایک اتنا خوبصورت، وہ بتا رہی تھی مجھے، جیسے وہ اس نے پکچرز دکھا رہی کہ جس طرح کے گھر میں وہ رہتی تھی، اس کا گھر کیسا تھا، اس کا کمرہ کیسا تھا، اس کے لو ونس کیسے تھے، سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والی بن گئی تھی۔ اب دیکھیے ہم تو کتنے نصیب والے، اتنی بڑی اللہ، ہم خود سے اپنی مرضی سے تو اسلام میں نہیں آئے ہیں نا، ہمیں تو یہ اللہ کا کرم تھا ہم پہ، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا انعام تھا ہم پہ، اور اس پہ شکر ادا کرے تو کم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ آپ کبھی امیجن کریں، اب امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی نوک کر رہا ہے اور آ کے کوئی مانگنے لگا چیز، لیکن مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو اکثر فقیر آتے تھے، کیونکہ اب تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اگر ایسے گھروں میں ہے تو وہاں تو میں بھی آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو ایسا، لیکن جب آپ جو محلوں میں رہتے ہیں تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرح سے جب کوئی فقیر آتا ہے نا مانگنے کے لیے، جب وہ دروازے پہ نوک کرتا ہے تو جو اندر والا انسان ہے، کبھی وہ سوچے اس وقت کہ وہ اپنے اچھے آرام دہ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کھاتا پیتا انسان، دیکھیں وہ جو مانگنے آیا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، اور جو جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی کہ اس وقت انسان کا اس بندے کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ کی بات کہ جب وہ دینار کسی کو دیتی تھی تو اس کو خوشبو لگا کے اس کو اتنے پیار سے دیتی تھی کہ یہ اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے رب کے پاس جاتا ہے۔ تو جب دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے اس انسان کو دے دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ دیکھو تم میں کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ تم کسی کو وسیلہ بن رہے ہو کسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک
वशुक्रिका व हुस्न इबादती कहना ना भूलना। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी भी हर नमाज के ख़त्म होने पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और देखिए हज़रत उमर कहा करते थे कि अगर मेरे पास 2 सवारियां हों, एक सब्र और एक शुक्र की, तो मुझे अगर ये डिसाइड करना पड़े कि मैंने किस सवारी पर बैठना है तो मैं कभी डिसाइड ना कर सकूं, क्योंकि दोनों ही लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगा करें शुक्र अदा करने की, क्योंकि ये आसान मुकाम नहीं है। और सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र बयान करते हुए कहते हैं कि इंसान अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि क्या मैंने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बनाया, क्या मैंने पहाड़ों को उसके ऊपर मेखों की तरह गाड़ नहीं दिया कि जमीन अपनी जगह से नहीं हिलती, क्या मैंने तुम्हारे जोड़े जोड़े नहीं बनाए हैं, क्या मैंने रात को तुम्हारे लिए आराम का जरिया और दिन को मैशत का जरिया नहीं बनाया, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान ऊपर तले नहीं बनाए और उसके अंदर एक चमकता हुआ चिराग रख दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, कि वो जो मूसलाधार बारिश होती है वो तुम्हारे लिए अनाज पैदा करती है, तुम्हारे लिए सब्जा पैदा करती है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं घने बागात पैदा करती है। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता, कि जो फैसले का दिन है वो हो के रहने वाला है। उस दिन तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है और अल्लाह की इन तमाम नेमतों का अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसको बताना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा कदरदान है। तुम थोड़ी सी नेकी लेके आओगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कितना बढ़ा देंगे, और वो जानता है तुम्हारी नियतों को। इन शकरतुम औ आमनतुम, अगर तुम ईमान ले आते हो, अगर तुम शुक्र गुजार होते हो तो अल्लाह बड़ा कदरदान है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, थे देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम छठे पारे का आगाज करेंगे। छठे पारे की ये पहली आया है, लेकिन सूरत अन-निसा की आयत नंबर 148 करें, जिसमें अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कौन सा अदब सिखा रहे हैं। देखिए ये वो मुकाम है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि ला युहिब्बुल्लाह, कि अल्लाह पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे इस आया को कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे जरा रुक के सोचिए कि मेरे रब को क्या पसंद नहीं है। जो ये कह रहे हैं अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा रब है ना, जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है। तो जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो काम हम कैसे कर सकते हैं? आप एक माँ के साथ अंदाजा कीजिए कि एक माँ अक्सर हमें रोकती है कि बेटा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन कुछ चीज पे अगर माँ रुक के कहती है कि बेटा ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल वही बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल, कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि बुराई को खुलेआम किया जाए और उस तरह से किया जाए कि बुलंद आवाज में किया जाए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या अदब सिखा रहे हैं कि अगर हम किसी को कोई बुरी चीज देखें, कोई किसी की कोई बुरी आदत देखें, कोई किसी में कोई बुराई देखें, तो उसको इश्तिहार ना बना दे। ऐसा ना हो कि हमें कोई खबर मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूस्टन में रहते हैं और हमें पता चलता है कि जी फलां घर में उसके बेटे की ये बात या उसकी बहू की ये बात या उसके घर में ये मामला हुआ, और अगर आप अपने फ्रेंड से बात करें तो आप पूरी खबर उसको दे रहे हैं और साथ साथ आप कहते हैं कि देखो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे तुम ना किसी को बताना। अब होता क्या है कि वो जब अपनी किसी दोस्त से बात करेगी वो उसको कहेगी अच्छा ये बात मैंने ऐसे सुनी है लेकिन तुम आगे किसी को ना बताना। और वो बात होते होते कई दफा तो ऐसे होता है कि ऐसी बात जब हम अपने क्लोज फ्रेंड में कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये तो दूर की बात मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल हम 4-5 लोगों का ग्रुप है, अगर किसी एक दोस्त की बात है वो हम दूसरी से करते हैं, वो उससे करते 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 वो घूम फिर के बात आ जाती है और फिर वो जाहिर हो जाती है, फिर उसमें लड़ाई हो जाती है कि देखो ये बात तुमने क्यों कही थी उसको। वो कहती है नहीं मैंने नहीं कही थी, वो पहले उसने स्टार्ट की थी, उसमें कितने पे झूठ बोलने पड़ते। जरा सोचिए इस बात को।
وہ زمانہ اچھا تھا جب فون نہیں ہوتے تھے، فون ہوتے بھی تھے تو اتنے ایکسپینسو ہوتے تھے کہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا. اور مزے کی یہ بات ہے کہ پھر جو امپورٹنٹ بات ہوتی تھی نا جلدی وہ کر کے پھر فون رکھ دیا جاتا تھا. اب جب سے یہ فون فری آ گئے ہیں تو پھر تو فون کون رکھے، اور جب سے واٹس ایپ آ گیا تو پھر تو امریکہ اینڈ پاکستان میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بل تو آنا کوئی نہیں، اور پھر وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں باتیں کرنا پھر پورے دن کی کہ آج یہ ہوا تھا. اور اگر تو سسرال میں رہتے ہیں تو پھر تو اللہ اکبر کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فریج کے اوپر لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی غلط بات، کوئی بری بات اگر ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو اس کو اشتہار نہ بناؤ. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اصل بات کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کسی کے اندر کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں، اگر دیکھو غیبت نہ کرو، چغلی نہ لگاؤ، کسی پہ تان نہ کرو، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے کہ پسند نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں یاد ہے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہلے مومنوں کی اگزامپل تھی، پھر اس کے بعد منافقین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق کا ذکر کیا تھا. فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں لیکن کھلے عام کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے کہ نہیں یہ دس از آور اون لائف، ہم جو مرضی کریں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل کس کی دی تھی کہ مچھر کی اگزامپل دی تھی کہ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں. اب پھر آگے ایک ایکسیپشن اللہ نے دی ہے کہ الا من ظلم، مگر وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. تو یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم مینز کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی، فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے برا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو برا کہہ لو. اگر اے ہے اور بی ہے، اے نے ایک کو برا کہا، بی نے اس کو برا کہہ دیا، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر اے نے آپ کو برا کہا اور بی نے آ کے آپ کو اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ کو پورے خاندان کی بات سنا دی تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا. اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا مشرک بھی ہو نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور مظلوم کی بددعا جو ہوتی ہے نا وہ ساتوں آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. آپ آگے دیکھیے کہ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ادب یہ سکھایا کہ جس پر ظلم ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہے یا اتنی لڑائی بڑھ گئی یا بیوی کیا، اگر پہلی آیت دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو نہیں بتانا، تو اب وہ کسی کو نہ بتائے. اب اگر وہ بتاتی ہے تو کیا وہ ہر جگہ بیٹھ کے بتائے، ہر دوست کو بتا دے، ہر رشتہ دار کو بتا دے، اپنے سسرال کی باتیں، اپنے میاں کی باتیں. یوزلی شادی کے بعد آپ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہو جاتی ہے نا. لیکن یہاں پہ ادب کیا سکھایا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کی بات اس کو بتاؤ جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے، جو اس مسئلے میں بہتری لا سکتا ہے، جو اگر فار ایگزامپل آپ نے ظلم ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتا رہے ہو تو وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو، اس کی اجازت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. دیکھیے اللہ کی یہ صفت جو ہے نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں لے کے آئے ہیں کہ دیکھو اگر تم برائی کرو گے، کسی کے بارے میں غلط بات کرو گے تو اللہ سننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اور پھر علیمن ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، آخرت میں تم اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ہم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اب دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل ہم نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ دیکھیں فیس بک میں آپ اپنے دیکھیں کہ کوئی لوگ اپنی پکچرز ڈالتے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی جگہ ہے، جو اللہ کی ایسی جگہوں پہ ناراض کی اللہ سبحانہ تعالیٰ شو کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤ، ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھو. اور آپ اس کی پوری مووی بنا کے، اشتہار بنا کے آپ فیس بک میں لگا دیتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. اشتہار نہ بناؤ. دیکھیے ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی کے بارے میں بات کی، ڈرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو فلاں سے سنا تھا اور ہم نے آگے ڈیلیور کر دی. آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ٹک 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 وہ 5 لوگوں کو آگے ہم بھیج دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اگر ہم چغلی لگا دیں کسی کو اور اب ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو بات اصل تھی ہی نہیں. تو اگر آپ نے 1 to 1 کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا
اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ 1 to 1 معافی مانگیں گے. اگر آپ نے گروپ میں کی ہے، اگر وہ بندہ نہیں تھا، آپ نے اس کی چگلی لگا دی، لیٹر آن آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا، تو آپ کو گروپ میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر فار ایگزامپل آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے، میڈیا ٹی وی پہ تو ہم لوگ سارے نہیں آ رہے نا، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے اپنے واٹس ایپ میں لگا دیا ہے، ہم نے اپنے کوئی مووی میں ایسی بات کر دی آ کے، یا ہم نے وہ ویڈیو چلا دی ہے، تو پھر آپ کو سب کے سامنے اسی طرح سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ہم تو چھوٹے سے اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو بات ایسی ہوئی تھی، میں نے تو اپنی اس دوست کو بتا دی تھی، پھر میں نے اپنی بہن کو بتا دی، پھر اس کے بعد امی سے بات ہوئی تھی میں نے ان کو بتا دی، اس کے بعد اس سے بات ہوئی تھی اس کو بتا دی، تو میں نے تھوڑی سب کو بتائی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے قیامت کے دن اگر ہم توبہ کریں گے، لیکن انسانوں کے حقوق کون معاف کرے گا؟ یہ بالکل وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی بھی نیکی کو، کوئی بھی فار ایگزامپل ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے ایسی چیزیں جو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، کسی کو نہیں بتاتے ہو. اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اخلاقیات کا جو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم فرض عبادات کرتے ہیں نا تو اس کو آپ بے شک ظاہر کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آدمیوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ تو نہیں چھپ سکتی ہے. روزہ رکھیں گے تو فیملی کے ساتھ آپ رکھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. تو جو ہماری فرض عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری ظاہر ہو کے ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ہماری نفلی عبادت ہوتی ہے نا، وہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو چھپا کے کریں. فار ایگزامپل تہجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ، یا نفل ہے، آپ نے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے. یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ کے کوئی دوست ہے، اگر آپ کو آپ پارٹی میں ہے، آپ فرینڈز کے پاس کسی بھی وجہ سے اسی حالت میں آپ چلے گئے ہو اور وہ آپ کو پیش کر رہی ہے، کھانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کھانا کھا لو، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ میرا روزہ ہے، آپ روزہ توڑ لو، کیونکہ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ روزہ کھول لیتے ہو، ادھر کھا لیتے ہو اس کے ساتھ انسٹیڈ آف اس کو بتانے کے. اب جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی میں خود شاکڈ ہو گئی تھی کہ روزہ کیوں کھولے اگر بتا دیتے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیے کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایک بات ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر کہ یہ تو اتنے روزے رکھتی ہے، یہ تو ماشاءاللہ تہجد پڑھتی ہے. لوگ آپ کو پھر اس لیول پہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ انسان اتنے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہگار انسان ہوتا ہے، لیکن دوسرا انسان آپ کو اتنی ہائی لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پھر وہ تانا نہیں جیسے دیتے، نمازیں تو اتنی پڑھتی ہے، دیکھو ذرا حرکتیں اس کی کیسی ہیں. اب دیکھیے اس کی ڈیپتھ آپ فیل کر کے دیکھیے اس بات کی کہ جب ہم نفلی عبادت کو چھپاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے یہ. لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو وچ از ہماری فرض عبادت ہے، یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہو کہ اگر میں یہ ایسے کروں گی وہ سن رہی ہے تو وہ بھی کرے گی، اگر کسی اور کو پتہ چلے گا تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او تعفو، اور اگر تم درگزر کر دو عن سوء، کسی برائی کو. آگے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو پھر تم کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف کر دیتے ہو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اگر تمہارا دل دکھایا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا، تو یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہو جاتا ہے. یہ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے وہ درجہ ادا کر دے. کیونکہ دیکھیں جو عمل ہے ہم کیوں کریں، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کریں. جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اجر تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینے ہیں، تو ہم نے کیوں ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم نے جو بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیں گے. اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بدلہ لے سکتے ہیں. اللہ کو کون روکے گا؟ وہ اگر کوئی انسان دیکھیں ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بدلے لیتے ہیں ہم سے؟
کیسے ہمیں موقع دیتے ہیں. یہ سیکھنے کی بات ہے. یہ اللہ کی صرف جو اللہ اس سینٹنس میں لے کے آئے ہیں نا، اس آیا میں لے کے آئے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرتے ہو نیکی، اگر تم چھپا کے کرتے ہو، لیکن اگر تم کوئی برائی تم سے کرتا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت لائیں کہ دیکھو میرا یاد رکھ لو پھر اس بات کو کہ میں تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لے رہا ہوں. میں اس موقع دیتا ہوں. دیکھو مشرک کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو قدرت کے باوجود نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ظلم کرتا ہے ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہم بدلہ لے لیں، لیکن دل میں تو نفرت آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کل کو جب تم میرے پاس آؤ گے، میں میرے سے اپنے وہ گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر یہ بات یاد کر لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس وقت میرے بندے نے تم سے معافی مانگی تھی تو تم نے کیا کیا تھا. تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے حوصلے کر دے کہ جنہوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے ہم ان کو معاف کرنے والے بن جائے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا جو مشرک ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کافر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اب نمبر 2 دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کر دے، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ، کہ وہ اللہ و رسولہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، دس از اے نیو فتنہ، کہ حدیث ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرق کر دو. اب فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، اس کی پیروی کرو. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو پیروی کیسے کریں گے؟ آج کیا ہے ہمارے پاس پیروی کے لیے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں حدیث کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کیسے لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا بنے تھے جب حدیث لکھی گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے، یہ سارے جو محدثین تھے انہوں نے حدیثیں کیسے لکھی تھی. اور جب پتہ نہیں ہوتا تو لا علمی میں پھر ہم جتنی بڑی مرضی بات کہہ دیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 150 سورۃ النساء میں. اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور وہ انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بات کا، کہ کچھ حصے پر تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیتے. اور آپ نے کتنے کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ اتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیا جو ہے یہ آج کل کے زمانے میں تھوڑی اس پہ عمل ہو سکتا ہے. یہ تو اس زمانے میں لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں تھی، اور یہ تو کلچر تھا، ان عربوں کا کلچر تھا. یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کل کے زمانے میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، انکار ہی کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. دیکھیے ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھا تو ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا. لیکن اگر یہ انکار ہی کر دینا، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، تو وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لے، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ بنا لے، تاکہ لوگ ان کو مومن ہی سمجھے، لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھے. کیونکہ دیکھیں قرآن کی ایک حکم کا انکار کر دینا، ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے سمجھ آ جائے، میرے پہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حکم ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو یہ انکار کر دینا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نیا دین بنانا چاہتے ہیں، وہ درمیان کے راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مانے بھی کچھ حکم مان لیں اور کچھ حکم نہ مانے اور رہیں بھی ہم مسلمان.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 151 میں اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، کہ یہ حق کا پکے سچے یہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، یہ پورا جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ آیت نمبر 150 کی تینوں چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی، ایک تو وہ تھے جو اللہ اور رسول کا انکار کر دیتے ہیں، نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نبی جو رسول ہیں ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کر دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آیات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو لکھی نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہم نے للکافرین، کافروں کے لیے عذابا مہینہ، کہ ان کے لیے ذلت کی مار ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سوچے، بہت سوچ کے قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سوچ کے بات کیا کیجیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور وہ نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان، اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، ان قریب دے گا انہیں، اجورہم، ان کا بدلہ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، کہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے یہ آیت بالکل آپ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت یاد کر لیجئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ وہ کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو بہت بدلہ دے گا اور اچھا اجر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألک اہل الکتابی، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب جو ہیں، ان کے تنزلہ، کہ اتار لائے، علیہم ان پر، کتابن کوئی کتاب، ایک کتاب، من السماء آسمان سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، بہت مختصر طریقے سے بیان کیا، لیکن کیونکہ اس کا ہم پوری ڈیٹیل سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں پڑھ چکے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور وہی بات یہاں پہ دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پہلے تو مطالبہ یہ تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے کتاب لے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ کوہ طور پر گئے تھے، تو کتاب وہ تختیوں کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے پورے احکامات دیے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ کیا، کبھی ایک آیت ہے، کبھی دو آیت ہے، کبھی اس طرح سے بار بار کہتے کہ نازل ہو رہی ہیں، تو ہمیں ایک ہی دفعہ میں کتاب نازل کر دو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں، آگے آپ جب پڑھیں گے، کہ انہوں نے یہی حرکت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کا دل خالص نہیں تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو کتاب کی صورت میں لا دو تو ہم ایمان لیں گے، ان کے دل میں کھوٹ تھی، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فقد سالو، البتہ تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، اس سے بھی بڑا۔ اور کیا سوال کیا تھا؟ من ذالک، اس سے، فقالو، تو انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ، کہ ہمیں دکھائیے اللہ، جہرا، کہ ہمیں سامنے دکھا دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ڈیزائر کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر یہ کہنا عذاب کی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اللہ دکھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو دکھا نہیں سکیں گے، تو ہم کہیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ کھوٹ جو تھی وہاں بیان کر دی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے بجلی کی، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی،
انہیں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو کسی طرح سے ہم جھوٹا ثابت کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی. یہ بھی واقعہ آپ نے، یہ سارے واقعہ آپ نے سورت ہم نے جو پہلا پارہ پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل میں پڑھے تھے کہ کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ بینات کون سی تھی کہ جو سمندر تھا وہ 2 حصے میں ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھ سے سارا کچھ دیکھ لیا تھا، اور فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائی تھی. دیکھیے نشانیاں آ جانے کے بعد جب انکار کریں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لیکن اگر نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی انسان نہیں دیکھتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے. اب یہاں تو انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھی کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے جو پورا سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا، یہ آگے آ کے وادی تیہ میں آ گئے تھے اور فرعون کی پورا لشکر کیسے ڈوب گیا تھا اس کے اندر. تو اب بھی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں پھر انہوں نے جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو اس سے بھی درگزر کر دیا، ان کو معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطانًا مبینہ، کہ بڑا واضح غلبہ دیا تھا. اب آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانیوں کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، اٹھایا ہم نے، فوقہم، ان کے اوپر، کوہ طور پہاڑ کو. کیوں اٹھایا تھا؟ بِمِیثَاقِہِم، ان کے پختہ عہد لینے کے لیے. اب کیا تھا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں اور وہ جب آ کے انہوں نے شریعت پیش کی ان کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بڑے مشکل ہیں، ہم سے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو اور اس پہ عمل کرو، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو انہوں نے ڈر کے مارے سمینا واتانا کر لیا اور بعد میں پھر انکار کر دیا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور نافرمانی بیان کرتے ہیں. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، انہیں، اُدْخُلُوا الْبَابَ، کہ داخل ہو جو دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب، آپ کو یاد ہے تو وادی تیہ میں تھے یہ لوگ اور وہاں پہ منو سلوا اتر ہے، اتنی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بور ہو گئے یہ بٹیر کھا کے اور منو سلوا کھا کے، ہم نے اب دالیں اور ترکاریاں کھانی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ جاؤ واپس اپنے شہر میں جو مصر سے، کیونکہ یہ نکل کے آئے ہوئے تھے نا، تو مصر میں جاؤ. تم جیسے داخل ہوگے بالکل تھوڑی سی جھڑپ ہوگی اور تم انشاءاللہ فتح تمہیں مل جائے گی اور تم شہر میں چلے جاؤ گے. اور جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو تم ہتتن یعنی اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس نے مذاق بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم تو گندم کھانے جا رہے ہیں، تو ہنتتن یعنی گندم اس طرح سے کہہ کے مذاق کرتے ہوئے داخل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ نافرمانی کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، ان سے، لَا تَعْدُوا، کہ نہ تم زیادتی کرنا، فی سبت کے بارے میں، وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. اب دیکھیے کیا تھا، یہ ان کا امتحان تھا نا. اب وہ جو مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ مچھلیاں کوئی زہریلی ہو گئی تھی یا مچھلیوں کو کوئی کانٹے نکل آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ان کو منع کیا گیا، اور وہ ہوتا کیا تھا کہ اسی دن آزمائش اتنی سختی کہ اسی دن مچھلیاں جو ہے، کیونکہ ان کا یہ کاروبار تھا، وہ مچھلیاں لیتے تھے اس کو بیچتے تھے، وہ مچھلیاں ابل کے آتی تھی، اتنی مچھلیاں آتی تھی اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا. اب یہ کیا کرتے تھے، چلاکی کیا کرتے تھے کہ اپنا نیٹ لے کے تو وہ اس کے گڑا کھوتے تھے، ادھر ایک نیٹ لگا دیتے تھے، اور جیسے پانی اچھل کے آتا تھا اس میں مچھلیاں جو ہے وہ اس کے اندر نیٹ میں رہ جاتی تھی، پانی بہ کے واپس چلا جاتا تھا. پھر اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے کہ نہیں ہم نے اس دن تو نہیں پکڑی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کیا کرتے. اور پھر ان کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے، بالکل انہوں نے منع کر دیا. اور وہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو. اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، کوئی بات نہیں، اب یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، اب ہم ان کو کیا کہیں.
اور پھر ایک گروہ تھا جو یہ کر رہا تھا. تو ان کی سزا کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ صرف بچا وہ گروہ تھا جو منع کرتا تھا اور خود بھی نہیں کر رہا تھا. جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا اور خود نہیں کر رہے تھے، یہ جو لوگ کر رہے تھے، ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پر. اللہ اکبر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا عہد دیا تھا اور انہوں نے پھر بھی اس کو توڑ دیا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بس بے وجہ اس کے نقضیہم، کہ توڑا انہوں نے میثاقہم، اپنے عہدوں کو، وکفرہم، اور ان کا کفر کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرنا، بغیر حق، بغیر حق کے، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلف، کہ ہمارے تو دلوں میں غلاف ہے، ہمارے تو دل غلاف میں بند ہے. کیسے یہ کہتے ہیں، یہ ورڈ کیسے یوز کرتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کمپلیٹ ہے، ہمارے تو دل کمپلیٹ ہے، ہمارے پاس پوری ہدایت ہے، اس کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیا، اب کوئی نئی ہدایت ہم نہیں لینے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے تو دل غلاف میں ہے، بلکہ تابع اللہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہا، ان پر. کیوں لگائی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون، ہم نے پہلے بھی آیات میں، پہلے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اللہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ہی کہتا ہے کہ میں نے مہر لگا دی تو پھر بندہ کیا کرے گا. تو دیکھیے اللہ نے یہاں بھی وہی بات، وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، لیزدادوا، کہ وہ کفر میں بڑھ جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک موقع ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تابع اللہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی علیہ، ان پر. کیوں لگا دی مہر؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. تو اللہ سے دعا یہ کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں ایسا رکھے کہ ہمارے پاس توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں، تاکہ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں پھر کوئی نہ کوئی غلط بات ہو جاتی ہے. کسی سے تھوڑی سی 10 منٹ لمبی بات کریں تو 100 ایسی باتیں اس میں سے نکل آتی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنی تھی، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے سے ہمارے دل میں یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈل جائے اور ہم توبہ نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیونکہ آگے بھی ان کی ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے، وہ کافی ڈیٹیل ہے، اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ ہے، جو میں چاہ رہی ہوں کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شروع کروں تاکہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.